रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोग फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो इस टाइम पाकिस्तान का सबसे अहम इशू है। और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कल एक टीवी इंटरव्यू में पाकिस्तान को तोड़ने से मुतल्लिक़ बात की, आज हर सतह पर इस बयान की जो है वो मज़म्मत की जा रही है, अवामी सतह पर भी मज़म्मत की जा रही है। और इसके पीछे आप जानने की कोशिश करेंगे कि पस पर्दा मुहर्रकात क्या हैं। क्या वाकई ये वैसे ही इमरान ख़ान के मुँह से निकल गया, या वाकई वो इक़्तिदार छिन जाने के बाद इस नहज पे पहुँच चुका है कि वो वाकई पाकिस्तान तोड़ने से मुतल्लिक़ किसी जो दुश्मन की साजिश है उसका वो हिस्सा है। तो इस हवाले से अभी हम थोड़ा तफसील से डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर पे कि 2018 के जब इंतखाबात से कबल की एक बात के इंतखाबात से कबल जब इमरान ख़ान को पाकिस्तान के इक़्तिदार पर जो है मुसल्लत करने के लिए अटेम्प्ट्स की जा रही थी, और उन्हीं अटेम्प्ट्स में से सबसे बड़ी एक अटेम्प्ट ये भी थी कि मीडिया कैंपेन के ज़रिए इसका एक गुड इमेज, एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश की गई। और फिर इसके साथ साथ जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी इसके लिए खसूसी नरम गोशा जो है वो पैदा किया गया। और थर्ड, अदलिया में के ज़रिए इसको फेवर दिलवाने की कोशिश की गई। अब मैं आपको अदलिया की बात बताता हूँ। बात यह है कि इतनी तो फेवर इमरान ख़ान को दी गई कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक कभी भी किसी शख्स को यूँ सादिक अमीन डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन हमने देखा कि इमरान ख़ान को बनी गाला से मुतल्लिक़ जो एक केस था, इसकी ज़मीन का प्रॉपर्टियों से जायदाद, ये जो बनी गाला इसमें इसका मकान घर है, उससे मुतल्लिक़ केस के अंदर इमरान ख़ान को जो है वो सादिक व अमीन बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन हम आप सब समझते हैं कि हकीकत भी यही है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी सादिक व अमीन नहीं हो सकता। मैं आपको इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करूं कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो मैं विटनेस हूँ। उस दौरान अदालत को ये बतलाया गया था कि भाई सादिक व अमीन होना एक परफेक्ट या परफेक्शन है, कि एक मुकम्मल इंसान की अलामत है, और कोई भी शख्स मुकम्मल नहीं हो सकता। शरीयत के भी हवाले दिए गए और ये भी कहा गया कि सादिक व अमीन जो है वो पैगम्बर की ज़ात हो सकती है, कोई दूसरा जो है वो नहीं हो सकता। और अमूमी तौर पर यानी मजमूई तौर पे हमारा जो पाकिस्तान का या हमारा जो ईमान अकीदा है उसमें भी यही है कि पैगम्बर की ज़ात ही जो है वो परफेक्ट हो सकती है, कोई आम इंसान जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में एक प्ले बॉय को जो मगरब में जाना जाता था उसको सादिक अमीन बना के हमारी अखलाकियात का, हमारी रिवायात का, हमारे समाज का जो है वो जनाजा निकाला गया। यूँ मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी एक कैंपेन थी इमरान ख़ान को इंस्टॉल करने के लिए, और 2018 में ही हमने लिखा और बतलाया भी सही कि रोथस्चाइल्ड फैमिली जो एक ज़ायनिस्ट फैमिली है, जो इस ग्रेटर इसराइल की हामी है, वो गोल्डस्मिथ फैमिली के स्पॉन्सर्ड इमरान ख़ान की रजीम को पाकिस्तान में इंस्टॉल करने के दर पे है। और हमने देखा फिर उस तरीके से उन्होंने किस तरीके से एक इमेज बिल्डिंग की। और जैसे कि सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि गोल्डस्मिथ फैमिली जो है वो बहुत पावरफुल है, और अभी भी पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उसमें वो मुदाखलत कर रही है। अगरचे जनामा गोल्डस्मिथ का बार बार ये बयान आता है कि मैं या मेरी फैमिली पाकिस्तान के मामलात से यकसर जो हैं वो बाहर हैं, हमारी कोई मुदाखलत नहीं है। लेकिन हकीकत तो यही है कि वो अब भी इमरान ख़ान चूँकि उनका दामाद है और इमरान ख़ान के ज़रिए जो है ये सारे मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। देखें, पाकिस्तान को तोड़ने का जो ख्वाब है वो इंडिया और इसराइल का ही है ना। और पाकिस्तान, मैं आपको बताता चलूँ कि इस दुनिया में दो रियासतें मज़हब के नाम पर वजूद में आई, एक इसराइल है और एक पाकिस्तान है, और इन दोनों की आपस में नहीं बनती। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो एंटी इसराइल होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जो मनसा शहूद पे जो दुनिया पे काबिज़ हैं वो उनका इख्तियार चलता भी है, वो पपेट्स उनकी बैठती भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें कुदरत की जानिब से भी कार फरमा होती हैं, चल रही होती हैं। और इसके साथ साथ यानी कहने का ये है कि हमने उस टाइम ही कह दिया था
کہ روسچائلڈ فیملی جو ہے وہ کس طریقے سے پاکستان میں یہ بلکنائزیشن آف پاکستان کرنا چاہتی ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنے جو حمایت یافتہ شخص ہے گولڈ سمتھ فیملی کا، اس کو پاکستان پہ انسٹال کرنا چاہتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا پھر انسٹال بھی ہوا، 4.25 سال تقریباً عمران خان کا اقتدار رہا۔ تو عمران خان کے اقتدار کے اندر پاکستان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں، ایک پرسیپشن مینجمنٹ جو جھوٹی بنائی گئی عمران خان کی، اسے ایک عالمی لیڈر، اسلامک لیڈر بنانے کی کوشش کی گئی، وہ سارا پیچھے وہی چیزیں کار فرما تھیں، جیسا کہ ایک جو سمپل سی بات ہے، ایک پلے بوائے کو اگر صادق و امین بنایا جا سکتا ہے تو اس کو عالمی لیڈر، اسلامک لیڈر، پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر ریاست مدینہ کے حوالہ یہ سارا کچھ ایک مسلمانوں کی اور پاکستانی مسلمانوں کے ذہنوں میں جو ہے ان کو برین واش کیا گیا مختلف میڈیا کے ذریعے، مختلف کمپینز کے ذریعے، اور اس کا خمیازہ ہم نے دیکھا کہ اس کو پاکستان پہ مسلط کیا، اور پھر پاکستان میں اخلاقیات، ہماری سماج، ہماری روایات، ہماری تہذیب، ہماری سیاست اور اب ہماری ریاست کا بھی جنازہ نکلنے کو ہے اگر عمران خان کو کنٹرول نہ کیا گیا۔ جو اس نے بلف کیا، جو اس نے سٹیٹمنٹ دی، وہ ایک سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے کہ منہ سے نکل گئی ہو، نتھنگ بابا، وہ سٹیٹمنٹ جو ہے سمپل، وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دی گئی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے اقتدار نہ ملا، سمپل سی بات ہے کہ میں ہی اقتدار میں ہوں تو پاکستان بچ سکتا ہے، ورنہ پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز جو پبلک نریٹو کا حصہ بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے، اس میں بھارت اور اسرائیل کی جو فنڈنگ ہے اس کا ایک تصور میں ذیل نہیں کر سکتا، اگرچہ الیکشن کمیشن نے اس سے متعلق فیصلہ دینا ہے، لیکن یہ چیز زبان زد عام ہے کہ عمران خان کو بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی، اس کے اوپر ایلیگیشن بھی یہی ہیں۔ اب جس کو فنڈنگ بھارت کرے، اسرائیل کرے، تو وہ انہی کے مفادات کا تحفظ کرے گا نا۔ جو اس نے عمران خان نے زبان استعمال کی پاکستان کے 3 ٹکڑوں کو کرنے کے لیے، پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کے لیے، اور پھر جو ڈی نیوکلرائزیشن آف پاکستان کا اس نے کنسیپٹ دیا، یہ کنسیپٹ میں اور آپ نہیں برداشت کر سکتے بھائی، یہ ریاست افورڈ نہیں کر سکتی، یہ جان کے ایسا کیا جا رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ عمران خان مودی کی زبان بول رہا ہے، ایک پاکستانی جو ہے وہ ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ تو یوں اگرچہ بڑے لیول پہ اس کی مذمت تو کی گئی، لیکن ابھی تک کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ دیکھیں، علی وزیر، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، جس کی فیملی اس پاکستان پہ قربان ہو گئی، اس کو آپ نے اینٹی پاکستان کہہ کے اس کے اوپر مقدمے بنا دیے ہیں، لیکن یہ شخص جو یہ کچھ بول رہا ہے اس پہ ابھی تک کوئی شاید قانون کا اطلاق بھی نہیں ہوا۔ اگر عمران خان کی بجائے یہ کوئی بات بلوچ کرتا، کوئی سندھی ہوتا، کوئی پشتون ہوتا، ایون کوئی اور پنجابی بھی ہوتا، تو کیا، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ ابھی تک یوں کھلا گھوم رہا ہوتا؟ کبھی بھی نہیں، فوراً اس کو اٹھا لیا جاتا اور وہ مسنگ ہو چکا ہوتا۔ لیکن خان صاحب ہیں، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا، تو اسی وجہ سے شاید کہ وہ جو گولڈ سمتھ فیملی کا انفلوئنس ہے وہ ابھی تک پاکستان میں ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کیوں۔ آپ بلڈ بارڈرز میپ کا اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے؟ یہ رافیل پیٹرز نے ڈیزائن کیا تھا، یہ ایک امریکی اسٹریٹجک انالسٹ بھی ہیں اور ہیں یہودی بیسیکلی، گریٹر اسرائیل کے کنسیپٹ کو وہ آگے لے کر چلے، اور انہوں نے بلڈ بارڈرز میپ دیا جس میں مشرق وسطیٰ اور خاص کر ایران کی بالکنائزیشن اور پاکستان کی بالکنائزیشن جو ہے وہ اس کا شامل ہے۔ اور اس نے واضح طور کے اوپر کہا کہ گریٹر اسرائیل اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا مڈل ایسٹ کے ساتھ ساتھ جب تک ایران اور پاکستان کو جو ہے وہ نہ توڑا جائے۔ تو یہ بلڈ بارڈرز میپ یہودیوں کا گریٹر اسرائیل کے کنسیپٹ پہ یہ بلڈ بارڈرز میپ ہے، اور آج کل آپ ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اتنا پاورفل تو ہو چکا ہے کہ وہ ڈیل آف سینچری جو ہوئی ہے امریکہ کے توسط سے، اب وہ تمام مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، عرب ممالک ہیں، وہ اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھانے کے در پہ ہیں، اور وہ معاملات چل بھی رہے ہیں۔ یروشلم کی آج کی رپورٹ بھی اگر آپ پڑھ لیں تو کس طریقے سے سعودی عرب اور اس کے درمیان ایگریمنٹ ہوا، UAE کا آپ کے سامنے ہے۔ تو یوں مسلم ورلڈ میں ان کا اتنا اثر رسوخ ہو گیا ہے کہ وہ اب ان سے ایگریمنٹ، اور ایون کہ پاکستان سے متعلق بات چل رہی تھی کہ تسلیم کرنے کی، اور یہ سارا کچھ، ان ساری چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور پھر بلڈ بارڈرز میپ کو دیکھیں اور پھر عمران خان کے اس بیان کو 3 ٹکڑوں والوں کو، تو آپ کو ایک پورے ڈاٹ کنیکٹ ہو جائیں گے، ساری بات سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہودیوں
کہ میں میری تو رشتہ داری نہیں ہے، اور وہ یہودی جو گریٹر اسرائیل کے حامی ہیں، جو گولڈ سمتھ فیملی ہے، جو روسچائلڈ فیملی کے قریبی ہے، جو زائونسٹ فیملی سے ڈائریکٹ تعلق رکھتے ہیں، میرا آپ کا شاید کسی پاکستان کا براہ راست یوں تعلق نہ ہو جتنا عمران خان کا ہے۔ بابا عمران خان کے بچے بھی تو ابھی تک گولڈ سمتھ فیملی کے پاس ہیں نا، انہیں یہودیوں کے پاس ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو جو ابھی تک عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہوں۔ بابا خدا کا نام مانو، یہ ملک ہوگا تو ہم اور آپ ہیں۔ آپ شخصیت سے بالا تر ہو کے اس ملک کے لیے سوچو، اور خاص کر یہ جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جن کے ہاتھ میں اختیار ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے آپ اس کو پٹا ڈالو، اس کی زبان بند کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فکس کرو۔ بابا یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب ایوین تو نہیں کہا جاتا نا عمرانی فتنہ، بات یہ ہے کہ بات ریاست مدینہ کی اور پاکستان میں فتنے پھیلانا، یہ ایک عوامی بات میں نے آپ کو بتایا۔ فتنہ عمرانی میں نے تو نہیں کہا، یہ کہ عوام سے ہی بات نکلی نا، عوام نے یہ ٹائٹل دیا ہوا ہے نا، تو یہ واقعی صرف فتنہ عمرانی نہیں ہے بلکہ عمران خان بالکنائزیشن آف پاکستان پہ کار فرما ہے۔ میں آپ کو اس کی اور مثال دیتا ہوں۔ 2018 کے انتخابات کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے، اور آپ وہ دیکھیں مینیفیسٹو، اس پہ لکھا ہوا ہے بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ تو اس ٹائم بھی پیپلز پارٹی یہ سمجھ چکی تھی کہ عمران خان کو کیوں انسٹال کیا جا رہا ہے، کہ پاکستان کو بچانا ہے سے کیا مطلب ہے، یہی بات لگا۔ اب تو عمران خان نے واضح کر دیا نا کہ پاکستان کو ٹکڑے کرو، تو اسی وجہ سے صدر زرداری کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے بڑے نہ صرف سخت مذمت کی ہے بلکہ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک ہماری نسلیں پاکستان کو آنچ نہیں آ سکتی، اور پاکستان تا قیامت آباد رہے گا، اور انشاءاللہ آباد رہے گا۔ ہماری بھی اور آپ کی بھی دعا ہونی چاہیے، ساتھ بھی ہونا چاہیے اس ملک کے لیے۔ یہ ملک ہے تو ہم آپ سب ہیں، ورنہ ملک نہیں ہے تو ہم بھی کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، اور آپ عمران خان کی مذمت بھی کریں، اور اس کے چاہنے والے، وہ میں نہیں کہتا وہ پاکستان توڑنے کے در پہ ہیں، لیکن ان کا لیڈر ہے، ان کو جو ہے سمجھنا چاہیے، اور وہ عمران خان کے باں بازو یا اس کو تقویت دینے کی بجائے آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ بھائی فار دی سیک آف پاکستان، فار دی سیک آف دی کنٹری، ٹھیک ہے۔ اگر آپ حب الوطن ہیں تو آپ کو اس کا پھر مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور بلڈ باٹرز میپ پہ کبھی تفصیل سے گفتگو ہوگی، یہ صرف میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔